बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से तो यकीन तौर पर जिस तरह से सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी काबुल पहुँच गए कंधार से और कोशिशें तेज़ की जा रही हैं कि किसी तरह से एक जामी हुकूमत की तश्कील हो सके। मगर इसके साथ साथ तालिबान जो ऐलान कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी तर्ज़ हुकूमत भी होगा और शरई क़वानीन का नफाज भी किया जाएगा। नई हुकूमत के क़याम के लिए कोशिशें जो तेज़ की जा रही हैं उसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान इस वक्त क्या अपना रोल प्ले कर रहा है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान का सिफारत खाना, बदलती सूरत हाल के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे। मगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये भी हम जानेंगे हारून साहब से। जिस तरह से गवादर के अंदर चीनी काफ़िले के ऊपर हमला हुआ उसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि एक ही महीने में ये दो वाक़यात हैं। इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या बनी ये जानेंगे। और सहाफ़ियों को लेकर जो हिरासत करने से मुताल्लिक केस था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज खुद नोटिस लिया, मगर उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने एक लार्जर बेंच इसके ऊपर तश्कील दे दिया। इस मामले की गहराई के ऊपर भी हारून साहब का तजिया होगा और कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी के साथ जेल के अंदर जो मामला पेश आया उसकी वजूहात और उसके ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, सारी सियासत अफगानिस्तान, गवादर, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, सहाफ़ियों के मसले पर बात करूँगी, मगर ये जो खबर आ रही है कि कुरैशी साहब ने दफ्तर ख़ारजा के अंदर एजाज़ी तौर पे कुछ लोगों को रखा हुआ है, वो किन बुनियादों पर? वज़ारत ख़ारजा के अफसर परेशान हैं। उन्होंने अखबार नवीसों से इसका इजहार किया है कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए दो आदमियों को रखा है। उन्होंने एक समीना राशिद है मोहतरमा जी और इमरान अख्तर साहब हैं जी। फिर इमरान अख्तर साहब के तो कोई कवायफ मालूम नहीं हो सके सवाए इसके कि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो है अंग्रेज़ी तालीमी अदारों का। अच्छा। और समीना राशिद जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो पढ़ी लिखी खातून हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के कई प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं माहौलियात, अच्छा, हेल्थ वगैरह से मुतल्लक, और वो अपनी एक पब्लिक रिलेशंस की कंपनी भी चलाती हैं। तो ये लोग जो हैं ये मीटिंगों में शरीक होते हैं और उन्हें दस्तराज समझा जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब का। शाह महमूद कुरैशी साहब का मिजाज है कि मुल्तान में कोई मुदाखलत न करे, अफसर मेरी मर्ज़ी के होंगे। ज़िमनी इलेक्शन एक वाक़या बयान करते हैं इमरान खान साहब कि रात को 12 बजे जबकि वो किसी बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ थे तो दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी। अच्छा। और उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो सोने का लिबास पहने हुए थे, मतलब ये है कि ये ट्राउज़र वगैरह लाइट वो धारीदार पहनते हैं। तो वो अपना बाहर शाह महमूद साहब खड़े हुए रात के 12 बजे और उनसे कहा कि भाई क्या खैरियत है। तो पहले तो मुलाजिम ने आगे दस्तक दी, सरगोशी की, तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त कैसे मिल सकता हूँ, मैं तो सोने लगा हूँ, तो कल बात कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं वो मुसिर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ आपसे ये कहने के लिए कि पार्टी में मेरा उहदा वाइस चेयरमैन का होना चाहिए। ये यानी उस ज़माने की बात है जब वो शामिल हुए थे। अच्छा। वो तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा भाई तुम चेयरमैन बन जाओ, हाँ जी, जो होता चाहिए, और भी कोई मुतालबे हैं सारे तुम्हारे मुतालबे। रात के 12 बजे, मगर रात के 12 बजे आपका अचानक इस तरह आना, 11:30 बजे होंगे, 12 बजे होंगे, लेट नाइट, दिस इज़ व्हाट ही हिमसेल्फ टोल्ड। और ज़िमनी इलेक्शन में भी ये होता था कि जी वो काड़ा में फ़लाँ को टिकट दे दें। अच्छा। और मतलब बात जो मुल्तान में तो ये भी इस तरह के भी वाक़यात हुए। वो सिकंदर बोसन साहब से उन्होंने कहा आप मेरे घर आएंगे तो टिकट मिलेगा, वरना टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और उनको मिन्नत समाजत करके लाया गया था और खान साहब के ख्वाहिश मर्ज़ी से लाया गया था और वो मतलब उनकी बड़ी अहमियत है पोलिटिकली। तो एक बच्चों की जिद है। जब जावेद हाशमी की शमूलियत का मसला था, जावेद हाशमी साहब ने बाद में जो किया सो किया, तो ये तय पाया था कि वो शामिल होंगे। तो वो जब कराची पहुँचे, कराची में उस दिन जलसा था इमरान खान का। अच्छा। तो इमरान खान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए जाएंगे फॉर ए जेस्चर ऑफ गुडविल कि भाई इसकी जावेद हाशमी साहब सीनियर सियासतदान हैं कि इसकी बड़ी अहमियत है और ये बड़ा वाक़या है और बड़ी वो पीटीआई के अंदर उसको जितनी मौजू अहमियत है वो दी जाए। तो शाह महमूद जो आंसुओं के साथ रो पड़े कि इसमें मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो उस पर एक बहुत बलीग तबसरा, अब नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, अपना जहांगीर तरीन साहब ने किया था। और वो जहांगीर तरीन साहब अल्फाज के इंतखाब में बहुत मोहतात हैं। अच्छा। ये कि दोस्तों में बैठे गपशप और शायद कभी कोई एक आध लूज़ फिक्रा भी कह दें। तो उन्होंने कहा था इस पे
ہی از ناٹ اے ٹیم پلیئر. اچھا وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے وزارت خارجہ کے افسر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سینسیٹیو وزارت ہے, اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا چیز بتانی ہے, کیا چیز چھپانی ہے. اور اس میں وہ ان کے من پسند لوگ ہیں. غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں ایک چیز بتانی ہے اور ایک چھپانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنائے میں بات کرنی ہے, یعنی آپ کا ٹارگٹ تو کچھ اور ہوتا ہے, میسیج ایک ذرا ڈیفرنٹ دے رہے ہوتے ہیں, یا مختلف بھی دے رہے ہوتے ہیں, یا متضاد بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں نیشنل سیکورٹی وہ وزارت خارجہ کے ملازم نہیں ہے, یعنی اچھے لوگ ہوں گے, کمپیٹنٹ ہوں گے, اور یہ ٹھیک ہے وہ اپنی امیج بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں, شوق سے کریں. ویسے امیج بلڈنگ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے الٹیمیٹ انالیسس میں. یعنی یہی ہوتا ہے کہ آپ اہتمام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں, یعنی جو آپ سے کوئی بات غلط منسوب نہ کی جائے, ورنہ دنیا میں ہر شخص کو جانتا ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. درست, بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو لوگ ڈرامے کرتے ہیں اور اداکاری کرتے ہیں تو اس سے انہیں فائدہ نہیں پہنچتا. اینی ہو, اس پہ وزارت خارجہ کے افسر پریشان ہیں, وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اب وہ تو ملازم لوگ ہیں, چاہے وہ کوئی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کیوں نہ ہو, کتنی ہی اہم عہدے پر فائز کیوں نہ, وہ تو وزیر خارجہ سے نہیں کہہ سکتے. مگر یہ ہارون صاحب کانفلکٹ اور وزیر خارجہ صاحب کا تو مزاج یہ ہے کہ میں ملتان میں ٹکٹ میری مرضی کے خلاف جاری نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایم پی اے جیت گیا ہے تو اس پہ جس طرح مرضی ہے رابطے کر کے اور اپنا سفارشیں کروا کے جو مرضی ہے اس کو ایم پی اے کا حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا. تو ایک ضدی بچے کا سا ان کا رویہ ہے, تو ان کو روکنا چاہیے. وہ ایک ذمہ داری. اول تو وزیر خارجہ آپ دیکھتے تھے خورشید قصوری صاحب پاکستانی سیاست پہ کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہی واز سو کیئرفل کہ ایک ایک لفظ احتیاط سے وہ بلاتے تھے, اور تمام جرنلسٹوں کو جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے بلاتے تھے. مثلا ایک اور صاحب ہیں نون جرنلسٹ, اور مجھے وہ ہر مہینے ایک دفعہ لنچ پہ بلاتے تھے اور بریف کرتے تھے ساری خارجہ پالیسی کی ڈیولپمنٹس پہ, اور آزادانہ تبادلہ خیال کرتے تھے. اب ان کی مرضی کے بغیر کوئی اخبار نویس وہاں نہیں جا سکتا, ہمارے جیسے لوگ تو وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہیں بعض اوقات تنقید کرتے ہیں. آج بھی بڑی جسارت کی ہے ان کی شان میں. تو اول تو یہ میٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا, یہ آدمی ہے قابل نہیں. یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے, جیسے ڈاکٹر فردوس عائشہ قوان, میں نام لینے میں آپ کو پتہ جھجکتا نہیں ہوں, جو پارٹی کے لیے ایسٹ کم ہوتے ہیں, لائبلٹی زیادہ بن جاتے ہیں, مسائل زیادہ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی اپنا جہانگیر ترین کے خلاف گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے. اچھا بائی دی وے گورنر صاحب کا فون آیا تھا. وہ کل آپ نے خبر جو بہت بڑی خبر دی تھی, دیکھیے ہمارے سورسز تو اب بھی اس پہ اصرار کر رہے ہیں, الگ سے جو پارٹی والا معاملہ ہے یہ ہے. لیکن بہرحال ان کا موقف یہ ہے, اور ان کا حق ہے کہ ان کا موقف بیان کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ علیم خان صاحب تو ایک بینک خرید رہے ہیں اور ایک ٹی وی چینل خرید رہے ہیں, اور سیاست سے دستبردار اور لا تعلق ہونا چاہتے ہیں. حالانکہ چینل خریدنے کا مطلب سیاست سے لا تعلق ہونا نہیں ہے. بینک تو خیر ان کا کاروبار ہے, اور اس میں اطلاع یہ ہے کہ وہ سہولت سے نہیں ہوگا بینک ٹرانسفر, اس لیے کہ نیب کا کیس بہرحال موجود ہے, اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اس میں مکمل طور پر وہ بے گناہ ہو. اور ٹی وی کے ٹرانسفر میں بھی پرابلمز آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. بہت سختی سے تردید نہیں کی, تردید تو کی. میں نے کہا اچھا علیم خان جو ہے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں, یہ بات قابل فہم ہے, آپ تو نہیں ہو سکتے. تو کیا جواب؟ آپ تو بچپن سے سیاست فرما رہے ہیں, لڑکپن سے جب سے ہوش سنبھالی ہے, اور یہ آپ کا کام ہے. ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے دنیا میں, آپ کا کام سیاست ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے اب واضح ہو جائے گا. مگر ان کے ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے صوبے کے, اور یہ گورنری پہ مطمئن نہیں ہے, اور ایمبیشس آدمی تو وہ ہیں. اب اگر ہمارے سورسز غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. سورسز سے میں نے آج پھر رابطہ کیا, ذمہ دار لوگ ہیں. یہ آپ نے کیا خبر مجھے دے دی, یہ گورنر صاحب تو تردید کر رہے ہیں. علیم خان پہ عادت خاموش ہے, تو وہ ایسے موقع پہ خاموشی کو روا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی گروپ وغیرہ نہیں بن رہا. بہرحال وہ الیکشن لڑیں گے, ایک اطلاع ان کی اہلیہ محترمہ بھی لڑیں گی, اور وہاں وہ کام بھی کر رہے ہیں, رابطے بھی لوگوں سے کر رہے ہیں.
اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹس آتی ہیں. ہارون صاحب وہ تو آپ سے لیتے رہیں گے. گوادر انسیڈنٹ, 1 مہینے میں دوسرا بڑا انسیڈنٹ, چائنا نے جو ریئیکشن دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو واقعے کو دیکھیے نا, کہ یعنی فوج موجود ہے حفاظت پہ, پولیس موجود ہے, 2 پلاٹونز. نہیں وہ 2 پلاٹون تو اشارہ ہے وہ داسو کے لیے ہے, داسو کے لیے, ٹھیک. یہاں پہ پولیس ساتھ موجود ہے, فوج ساتھ موجود ہے قافلے کے, اور اس کے علاوہ سڑک پہ وردی کے بغیر فوجی موجود ہیں. یہی انتظامات ہو سکتے ہیں نا. اب خودکش حملہ آور کا آپ کیا کریں گے؟ وہ گلی سے نکلا, ماہی گیروں کی بستی ہے, اور اس نے آ کے ان گاڑیوں کا رخ کیا, وہ ان سے ٹکرا جانا چاہتا تھا, اور اگر وہ ٹکرا جاتا خدا نخواستہ تو بہت بڑا نقصان, تو داسو جیسا یا شاید اس سے بھی زیادہ نقصان بڑا ہوتا. انسیڈنٹ خدا نہ. مگر یہ تو وہ اس کو یعنی سادہ لباس اس کو کیا گیا تھا, مطلب پکا تھا وہ اپنے کام میں, ہیں جی, برین واشنگ ہوئی تھی. اس نے 20 میٹر کے فاصلے پہ خود کو اڑا دیا. 2 بیچارے بچے جو وہاں کھیل رہے تھے وہ مارے, 2 بچے زخمی ہوئے, 1 چینی زخمی ہوا جسے گوادر ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا. اب ہے حکومت چین کا ریئیکشن, جو کہ چینی فراست اور ذہانت کی ایک مثال ہے. یعنی اس کا لب و لہجہ اتنا شائستہ ہے جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے, مگر اس میں اس بات پر اتنا ہی زور دیا گیا ہے حفاظت پر, چینیوں کی حفاظت پر, جتنا کہ دیا جانا چاہیے. کہ حکومت پاکستان کے تمام اداروں کو یہ اس کا یعنی الفاظ یہ نہیں ہے, نزاکت کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کرنی چاہیے, تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. یعنی اس میں لہجے میں تلخی نہیں ہے, اصرار ہے, تلخی نہیں ہے. اور حفاظتی انتظامات, اور چینی شہریوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ احتیاط, چوکس رہیں, چوکن رہیں, زیادہ احتیاط برتیں, کم از کم گھروں سے باہر نکلیں. یعنی بیچارے شاپنگ کے لیے بھی یعنی احتیاط کے ساتھ جائیں. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں ایک حملہ نہیں ہے, 6 حملے ہوئے ہیں. چینی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا ہے پچھلے 3 سال میں, 5 سٹار ہوٹل پہ حملہ ہوا ہے, داسو پہ 14 جولائی کو حملہ ہوا ہے, اب یہ حملہ ہوا ہے, اور قونصل خانے پہ حملہ. تو دیکھیے نا, بہت بڑی جسارت, بڑی لمبی چوڑی پلاننگ, مہینوں کی منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے. جہاں فیصل بابر صاحب پستول لگا کے پہنچ گئے تھے روکنے کے لیے, ہاں جی, تو مہینوں کی منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے. کس چیز سے تکلیف ہے, کس چیز سے تکلیف ہے اتنی شدید؟ سی پیکس, 1 بیلٹ 1 روڈ, جس کو وہ بیلٹ روڈ اب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک اس منصوبے کو قبول کر چکے ہیں. اتنا میجر انیشیٹو اقتصادی طور پر گلوبل سطح پر تاریخ انسانی میں کبھی لیا ہی نہیں گیا. اس میں افریقی ممالک ہیں, اس میں یورپی ممالک ہیں, اس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, اس میں یعنی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں. اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انڈیا تو اعلانیہ اس کا مخالف ہے, ان کے خیال میں تو گلگت بلتستان جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے, بلکہ یہ لاہور بھی انڈیا کا حصہ ہے. اگر ان کا موقع, گاندھی جی نے کہا تھا انڈیا بامیان تک ہے, وزیرستان کی سرحد پہ کہا گیا, اور یہ بھی کثر نفس, یہ ساری دنیا ان کی ہے, وہ مالک ہیں اس دنیا کے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہیجان ہے جیسے جرمنی کے ہٹلر کے جرمنی میں پایا جاتا تھا, اب یہ بھارت اس کو سیبوٹاج کرنا ہے کسی بھی طرح, اس کو اتنا مہنگا اور مشکل بنا دینا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ مہنگا اور مشکل بنا دیا جائے. یہ ہے چیلنج پاکستانی فوج کے لیے. 2 بٹالین وہاں لگا دیں, یہ آپ نے صحیح کہا, اور ہر جگہ پہ حفاظتی انتظامات بہتر بنائے گئے. مسئلہ کیا ہے جی اداروں کا؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ تنہا فوج کون سا کام کرے. اگرچہ فوج ضامن ہے اور اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بطریق احسن کوشش کی ہے, مگر پولیس کیا ہے؟ پولیس تو خود اپنے موقف کے بقول 1.5 گھنٹے میں پہنچتی ہے. چودھری پرویز الہی نے, جو کہ کوئی آئنسٹائن نہیں ہے,
ایک روایتی سیاستدان ہے, یہ 1122 بنا کے کر دیا تھا, کو میرا خیال ہے 5-10-15 منٹ کا رسپانس ٹائم ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ پولیس کی حالت یہ ہے. عدلیہ کا ابھی یہ جو قصہ ہے ابھی سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وحدت فکر نام کی کوئی چیز عدلیہ میں بھی موجود نہیں رہی. ٹھیک ہے, ججوں میں رائے کا اختلاف ہونا یہ تو بالکل قابل فہم بھی ہے اور بعض اوقات پسندیدہ بھی ہے, لیکن کوئی وحدت فکر نہیں ہے. بھائی یہ آپ نے اس ملک کو ٹیررزم کی اس لہر سے بچا لیا کہ ساری دنیا جس پہ اشش کر اٹھی. ٹھیک ہے, کراچی میں روزانہ 10 لاشیں اٹھتی تھیں, ہفتے میں 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے. کسی کو پتہ نہیں تھا, اس سے آپ لڑے. کراچی میں آپ نے کراچی کو اس کا امن کھویا ہوا واپس کر دیا کئی اشروں کے بعد. ہاں, روشنیاں لوٹائیں. اور جو تھے جرائم پیشہ لوگ جو تھے وہ اپنی حدود میں مقید ہو گئے اور مطلب اس طرح مارجنلائز ہوئے کہ تاریخ میں ان کا ذکر ایک لطیفے کے طور پہ ہوگا. یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ آپ پولیس کو دیکھیے, جب پشاور سے مائیگریشن شروع ہوئی, جب طالبان بڑھتے گئے, جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ اسلام آباد کے قریب تک آ پہنچے ہیں, تو جنرل کیانی سے کہا گیا کہ جناب والا مائیگریشن شروع ہو گئی ہے. جن صاحب نے ان کے دوست تھے ان سے انہوں نے کہا مائیگریشن شروع ہو گئی جن صاحب پشاور سے. انہوں نے کہا کتنے لوگوں نے مائیگریٹ کیا؟ انہوں نے کہا اس کا سوال نہیں ہے کتنے لوگوں نے کیا, مائیگریشن شروع ہو گئی. یہ بجائے خود کتنی خطرناک بات. سٹنگ آن ہز چیئر, اٹ واز ناٹ ہز اسٹائل. سٹنگ آن ہز چیئر انہوں نے, فیصل مجھے یاد پڑتا ہے ان کے سیکرٹری کا نام تھا, انہوں نے کہا فیصل میرا ہیلی کاپٹر لگاؤ. اچھا, he stood up اور went to پشاور اور اعلان کیا پولیس کو تربیت دی جائے گی, 5000 مشین گنیں پیش کی جائیں گی, ہر وہ مدد دی جائے گی پختونخوا کی پولیس کو جو ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے. یہ ہوتی ہے قوت فیصلہ. کل ہم ایک بات بھول گئے, بائی دی وے, موضوع سے اس کا براہ راست تعلق نہیں, جو سب سے اہم بات ہے بھول گئے. 2010 میں جنرل کیانی نے امریکیوں کو سمجھایا تھا کہ فوج نہیں بن سکتی, اس کے لیے $9 بلین چاہیے سالانہ, پھر بھی یہ نیشنل آرمی نہیں بنے گی. It takes decades and decades. پاکستان آرمی 1947 میں نہیں بنی تھی. We are an old army. 1947 میں تو کوئی دستے تھے نا, پہلے سے چلے آتے تھے 100 سال سے, جو مسلمان فوج میں بھرتی ہوئے جب پاکستان نہیں بنا تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوجی ہوتا ہے, وہ سندھی پٹھان بلوچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دیکھیے چینی تو اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ پاکستان ہٹے گا, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور دنیا جو ہے وہ امریکا اینڈ کمپنی وہ تو ہے انڈیا کے ساتھ, اس لیے کہ وہ بڑی مارکیٹ ہے, اس لیے کہ انہیں پالیسی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے ان کے پالیسیوں میں, ترجیح اول کیا ہے, چین کو روکنا ہے, اٹینشنز کو ڈائیورٹ کرنا ہے. چین کو تو نہیں روک سکتا اور پاکستان کو بھی نہیں روکا. دریا وقت کے دائرے کو نہ کبھی کوئی روک سکا ہے جس طرف اس نے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک بہت اہم فرمان یہ ہے, زمانے کو برا نہ کہو, اللہ کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں. یہ تقدیر الہی ہے, تقدیر کے ساتھ کو کون ٹال سکتا ہے. امریکہ کا زوال آشکار ہے, امیمنٹ ہے, لازم ہے, اور اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے. میرے دوست مصطفیٰ نے جو مطلب بلیک مسلم تھے, انہوں نے 77 میں مجھ سے کہا آپ لوگ نہیں سمجھ رہے, روس مسئلہ نہیں ہے, امریکہ مسئلہ ہے. اور 3 باتیں انہوں نے کہی تھی. امریکہ کی مزاج میں, اس کے خمیر میں بلڈ شڈ ہے, سلیوری ہے اور گاڈ لیسنس ہے, الحاد ہے, خون ریزی ہے, اور لوگوں کو غلام بنانا ہے. 5 کروڑ افریقیوں کو انہوں نے مار ڈالا, اغوا کر کے لائے. کبھی تاریخ میں ایسا بھی ہوا تھا, 5 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار ڈالا, ایٹم بم گرائے. امریکہ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. یہ بات جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے اور سیاسی پارٹیاں سمجھ لے. ابھی تک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا حکم چلتا ہے, امریکہ جو ہے سپر پاور نہیں, اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں اس کو, وہ تقدیروں کا تعین کرتا ہے, وہ NGOs کو پیسے دیتا ہے, وہ دانشور پالتا ہے, وہ
وہ فکری رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اس واقعے سے یہ ظاہر ہے، ان سب واقعات سے یہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہم نہیں چلتے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جو 5000 اور اس سے کہیں زیادہ قیدی رہا کیے گئے افغانستان سے، ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا؟ پاکستان کے اندر بھی ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے۔ کل ہم نے مولوی فقیر حسین کی بات کی، آج اور بھی کئی نام ہیں۔ دیکھیے داسو کے واقعے میں فٹ پرنٹس ملے ہیں، وہ جو تحریک ہے اپنا ترکمانستان کی، کیا اس کا نام کیا؟ اچھا، اور چینیوں نے بات کی ہے ان سے، پاکستان نے تو ان کے خلاف کارروائی کی وزیرستان میں اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے اور وہ چلے گئے افغانستان بچے کھچے۔ چینیوں نے بات کی ہے ان سے، جب طالبان کا وفد وہاں گیا تب بھی بات کی ہے، ویسے بھی بات کی، انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر حسین صاحب نے، فقیر حسین نہیں صرف، زرقاوی محسود ہے اور لوگ ہیں، 5,000 ٹیررسٹ افغانستان میں موجود ہیں ٹی ٹی پی کے۔ اب یہاں لوگ ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں طالبان سے۔ تعلق کیسے نہیں ہے ان کا؟ یہ مولوی ملا ہیبت اللہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اسی فکر کی بات کرتے ہیں، وہی میتھڈز ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو طالبان افغانستان میں لڑ رہے تھے وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا پورا حق تھا بین الاقوامی قانون کے تحت، دنیا کے ہر اصول کے تحت، نہ صرف وہ برحق تھے بلکہ قابل فخر ان کی جدوجہد تھی۔ یہ اپنے ملک میں بے کو قتل کرتے ہیں، یہ مزاروں پہ دھماکے کرتے ہیں، مارکیٹوں میں کرتے ہیں، چرچ میں کرتے ہیں، آئی ایس اے کے دفاتر بھی، حتیٰ کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا۔ معصوم جانے یہ رہا کیسے ہو گئے؟ 700-800 آدمی رہا ہو گیا۔ مولوی فقیر جو ہے وہ فقیر حسین ہو گیا، فقیر حسین جو کمانڈر تھا اپنے علاقے کا، یہ کنڑ میں ہے، یہ 2013 میں گرفتار ہوا تھا، اس کو افغان فورسز نے گرفتار کیا تھا اور اس کو رہا کر دیا ہے۔ اور ہمیں لوگ دانا لوگ بڑے بزرگ میرے یہ سمجھا رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں بھائی، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں، ورنہ ٹیررزم کی ایک اور لہر آئے گی۔ اور یہ ظاہر ہے ان کے اندر، اللہ نہ کرے، ان کے اندر انڈیا کی پینیٹریشن ہے، ان کے اندر انڈیا کی پینیٹریشن ہے۔ یہ تو معصوموں کو قتل کرتے ہیں، یعنی راول پنڈی کی مسجد میں دھماکہ کر دیا، داتا دربار میں کر دیا، شاہ عبداللہ غازی کے مزار میں کر دیا۔ یہ ایسے قاتل اسفل السافلین ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ان علماء کرام کی خدمت میں کیا عرض کیا جائے جو کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ ہے۔ چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان سے متعلق بات چل رہی ہے، افغانستان کی تازہ صورتحال اور وہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، افغانستان کے اندر کی صورتحال کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، مگر بائیڈن کا فیصلہ اور امریکی عوام وہاں پر کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس فیصلے کے بعد جو بائیڈن نے جو کچھ بھی کیا؟ سب سے بڑا ایشو تو یہ بنا ہوا نا، بائیڈن کے مذمت ہو رہی ہے کہ اس نے اچھا پلان نہیں بنایا، اور ظاہر ہے اچھا پلان نہیں بنایا، اور اس میں صرف یہی ذمہ دار نہیں، پچھلے صدر بھی ذمہ دار ہے۔ کب معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں؟ 20 فروری 2021 کو، 20 کو، 1.5 سال پہلے معاہدہ ہوا ہے، 1.5 سال، چلیے تاریخ ممکن ہے ٹھیک سے یاد نہ، کم سے کم 1.5 سال پہلے معاہدہ ہوا۔ ایک نقطہ تو یہ ہے، تو 1.5 سال میں انہوں نے کیا پلان کیا کہ امریکی صدر کہتا رہا افغان فوج بہت بڑی ہے، اس کے پاس بہت اسلحہ ہے، طالبان اس کا کچھ نہیں بگاڑ، ہم نے بڑی تربیت کی ہے۔ اچھا، ہمیشہ ایک پلان بھی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کبھی اس طرح کے اسٹیٹ کے معاملات میں کہ آپ نے ایک پلان بنایا تو بی پلان ہے ہی نہیں، کہ بھئی اگر وہ نہیں ٹھہر سکتی، اول تو یہ کیسی فوج تھی اور اس میں کیسے انٹیلیجنس کا نظام تھا جو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس 1.5 سال میں یہ پلاننگ کرتے کن کن لوگوں کو نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے۔ ایک تو اس میں ان کا ساری اسسمنٹ ہی غلط تھی، کوئی پلاننگ تھی ہی نہیں، اور اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے ایک سپر پاور کا، اور جنرل بھی جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دیتے رہے،
بھائی رفتہ رفتہ طالبان جو ہیں ان کے پاس ان کا کنٹرول بڑھتا گیا. وہ کانکنی کے اداروں سے بھی پیسے لیتے تھے, منشیات والوں کو, افیون کاشت کرنے والوں سے لیتے تھے, ٹریڈر سے بھی لیتے تھے. بہت بڑا بجٹ تھا ان کا. اور دوسری طرف یہ ان کی سمجھ 210 میں جنرل کیانی نے کہا کہ واپسی کے لیے نیگوشیٹ کر لیں آپ. فوج نہیں بن سکتی. فوج کیوں نہیں بن سکتی افغانستان میں؟ افغانستان باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہے. ایک قبائل کا ایک وفاق مزاج ہی نہیں ہے ان کا. انہیں قبائل ہے نا جی. اس میں وہ انہوں نے کمیونزم نافذ کرنے کی کوشش کی تھی دالاؤں نے, ماسکو والوں نے. اس وقت یہاں لوگ چیخ چیخ کے ان کی حمایت کرتے تھے. عبدالولی خان کہتے تھے وہ تو پاکستان کو بھی فتح کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں لوگ ایک ویب آف امیجینیشن, خواب و خیال کی جنتیں بساتے ہیں. مجھے اس لفظ انقلاب سے چڑ ہو گئی. خواب و خیال کی جنتیں ایک ایران میں بسی ہوئی ہے, خواب و خیال کی جنت یہ کہ طالبان بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فرانس میں انقلاب آیا تھا, ایک روس میں آیا تھا, ایک چین میں. کہاں ہے وہ چینی انقلاب؟ وہ کمیونزم کہاں ہے؟ بات یہ ہے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی گئی. اچھا پھر دوسرا کمال یہ ہوا کہ جس آدمی کو چن کے 3.5 کروڑ افغانیوں میں سے جس آدمی کو چن کے صدر بنایا تھا وہ کیسے بھاگ گیا؟ وہ بزدلی کا ایک ایسا عالی شان نمونہ ثابت ہوا. کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے اور ہم مقابلہ کریں گے, پھر راتوں رات بھاگ گیا. کپتان ہمیشہ آخر میں جہاز سے اترتا ہے. یہ کیسا لیڈر انہوں نے چنا تھا؟ ان کی دانائی کو داد دینی چاہیے جو سب سے پہلے کہ وہ سڈنلی غائب ہو گیا اور اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور پیسے بھی زیادہ تر لوگوں کو یقین ہے کہ وہ لے کے گیا ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ ایئرپورٹ پہ جو ہنگام, بہت سے لوگوں کے پاس جینون پاسپورٹ ہیں, ویزے ہیں, مگر جہاز چل رہا ہو تو اس میں بیٹھے نا. 13,000 آدمیوں کو جو بائیڈن صاحب کہتے ہیں ہم نے نکالا ہے, ٹھیک ہے, اور ان پہ بڑی سخت نکتہ چینی ہو رہی ہے, مستعفی ہونے کا مطالبہ ہو رہا ہے, ان کی مقبولیت گر گئی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی سچویشن خطرناک ہے, تاریخ کا مشکل ترین آپریشن ہے. تاریخ کی عظیم ترین حماقتیں کریں گے تو پھر مشکل ترین آپریشن بھی ہوں گے. اچھا ادھر پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی بہت ہو رہی ہیں. پرسوں احمد ولی مسعود نے کہا, احمد شاہ مسعود کے فرزند نے, کہ ہم مزاحمت کریں گے, مقابلہ کریں گے. میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ بارگیننگ کے لیے یہ بیان. مزاحمت کیا, وہ ایک 70 کلومیٹر طویل مگر بہت چھوٹی سی چوڑائی میں ایک پٹی ہے, پنشیر ویلی, جہاں تاجک رہتے ہیں جو ایرانیون نسل ہیں. یہ ہمارے جو عوان ہیں نا اور پراچا, یہ پنشیر ویلی سے آئے ہیں. اچھا, جب کسی قبیلے پہ دنیا میں مصیبت پڑی, مڈل ایسٹ میں, سینٹرل ایشیا میں, تو اس میں سے بعض پنشیر میں پناہ لیتے تھے. دشوار گزار علاقہ ہے. یہ عوان مدتوں وہاں رہی ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہیں, غیر فاطمی اولاد ہیں. یہ پراچا بھی عوان ہی ہیں. یہ جو تاریخ کو اگر آپ تفصیل سے پڑھتے ہیں تو آپ کا رفتہ رفتہ اندازہ ہوتا ہے. شکلیں دیکھیں, اور مطلب یہ ہے کہ اب تو خیر ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. پنشیر ویلی پہ روس کے زمانے میں بھی قبضہ نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ اس قبضے کی قیمت بہت زیادہ تھی. مطلب دشوار گزار پہاڑ ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. ایک پوری فوج کو بابر نے پتھروں سے روک دیا تھا. پتھروں سے ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا چند آدمیوں کے ساتھ اور اوپر سے پتھر لٹکانے کی مدد سے. لیکن یہ مزاحمت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس کے دونوں طرف سے اگر اس کو گھیر لیا جائے تو کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی. لڑیں گے کیا وہ؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ حملہ بھی نہیں کیا, وہ آرام سے, they are relaxed, they know it. اب ان کا میسج آیا ہے اس طرح کا. پہلے تو یہ اعلان آیا ان کے ایک چچا کی طرف سے کہ بھئی وہ مفاہمت کے لیے تیار ہے, لیکن وہ شاید بہت قبل از وقت انہوں نے دے دیا. بعد میں ان کے ترجمان نے کہا کہ مشورہ کر رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں, لیکن لگتا ہے یہ تمام کرائن یہی ہیں کہ مفاہمت ہوگی, پیس ایگریمنٹ کو کر لیں گے وہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملا عبدالغنی برادر پہنچ گئے وہاں کابل میں, اور ہمارے آئیسے کے سربراہ وہاں پہنچ گئے, جن کے سامنے سب سے اہم ایجنڈا ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان پاکستان, جو بھارتیوں کے ساتھ جس کے مراسم ہیں, اور وہ اپنا دہشت گردی کا کچھ سلسلہ شروع کرنے کا عزم و ارادہ رکھتے ہیں. اور مولوی فقیر حسین نے کل مبارکبادی تمام جہادی گروپوں کو
جس میں بیشتر فسادی گروپ ہے. طالبان ہے جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ تو جہادی گروپ ہے, انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. مگر کچھ فسادی گروپ ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں. مولوی فقیر حسین کے ایمن الظواہری سے مراسم تھے بڑے قریبی, پھر اختلافات ہوئے, پھر انہوں نے طالبان کے نام سے پتہ نہیں افغان طالبان کیا نام سے الگ تنظیم بنائی, پھر پکڑے گئے. اب ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا جو. اچھا یہ وہاں پہنچے, شاہ محمود قریشی بھی کابل جا رہے ہیں, یعنی کہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ادھر حامد کرزئی اور عبداللہ نہایت رسان سے, نہایت یعنی اطمینان سے خوشگوار فضا میں طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. چیلنج کیا ہے؟ حکومت کی تشکیل, امیر المومنین کا انتخاب, حکومت کی تشکیل, اور انکلوسیو گورنمنٹ کیسے بنے گی, کیسے مطلب یہ جو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جائے, جو کم از کم ایک ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے. خواتین کی تعلیم ہے, میڈیا کی آزادی ہے, اقلیتوں کے حقوق ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس میں پیش رفت ہو رہی ہے مسلسل. ایک یہ آپ کو بتایا, ایک یہ مذاکرات کا بتایا آپ کو, ایک بڑے اس کو لوگ ہمارے ہاں اہمیت نہیں دیتے اس لیے کہ ان کو کوئی میڈیا سیل تو ہے نہیں, اور کوئی چرچا تو وہ کرتے نہیں, وہ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حکمت یار کو بہت عرصہ ملک سے. حکمت یار نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا. اچھا 250 کی پارلیمنٹ میں 50 آدمی حکمت یار کے حامی تھے. حکمت یار ان افغان لیڈروں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ, سب سے زیادہ باخبر, سب سے زیادہ آرٹیکولیٹ اور سب سے اچھا نیگوشیٹر سمجھا جاتا ہے. جب اس نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تو اس کا امپیکٹ افغانستان میں بہت گہرا ہوگا, صرف پشتون بیلٹ میں نہیں, شمال میں بھی. وہ شمال کا رہنے والا ہے, سرائے نازک میر کے قریب, دریا آموں کے قریب اس کا گھر تھا, جہاں وہ پیدا ہوا, پروان چڑھا, پھر تو خیر اس نے کابل میں وقت گزارا, اور بس پھر تو خانہ بدوشی کی زندگی بسری. ویسے وہ تھا ہی خانہ بدوشی. وہ اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی قبیلہ, خروٹی قبیلہ. یہ وہ لوگ قبیلہ تھا جو غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک وہ کرتے رہتے تھے, سفر ٹریول کرتے رہتے تھے. یعنی سردیوں میں یہاں آ گئے, گرمیوں میں وہاں چلے گئے, جس پہ عمران خان نے کتاب بھی لکھی ہے. آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اس پہ کتاب لکھی خانہ بدوشوں پہ, ہاں جی. اس کا انگریزی تو مجھے پتہ نہیں کیا, اردو میں اس کا ترجمہ تھا غیرت مند مسلمانوں کی. بڑی تعریف کی ہے, کیسے ان کے کتے جو ہیں ریوڑوں کی نگرانی کرتے ہیں, کیسے وہ خیمے گاڑتے ہیں, کیسے اپنی روایات پہ عمل کرتے ہیں, کیسا ان کا سسٹم ہے, جس میں تصاویر زیادہ ہیں, عبارت آرائی کم ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, امراللہ صالح کیا کرے گا؟ وہ تو احمد مسعود کے سر کے اوپر پنجشیر کے اندر موجود تھا کہ وہاں سے طالبان کے خلاف وہ مزاحمت کریں گے. امراللہ صالح کو ایک کام آتا ہے جس کے لیے جو موضوع لفظ ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, وہ ہے بے معنی گفتگو کرنا. اصل میں جو لفظ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, جو جی بالکل میں سمجھ گئی. بے سرپا میں صدر ہوں. آئین کہتا ہے افغانستان کا ان کے مطابق. افغانستان کا آئین کہاں ہے؟ افغانستان کا آئین وہ ہوگا, دیکھیے مجلس شورا تاتاریوں کی بیٹھی بحث کر رہی تھی کہ امیر تیمور کو حق حکمرانی ہے کہ نہیں ہے, جب وہ آدھی دنیا فتح کر چکا تھا. قانونی نقطہ یہ تھا کہ یہ تو چنگیز خان کی اولاد ہی نہیں ہے, تو حق حکمرانی تو چنگیز خان کی اولاد کا ہے. وہ اپنے پوتے کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا, خیمے میں کمفرٹیبل بیٹھا ہوا. تو ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا او خدا کے بندو, وہ تو خود چنگیز خان جتنا بڑا فاتح ہے. اس سے پھر وہ گئے, پھر انہوں نے کہا امیر. آپ کو پتہ ہے تیمور نے کوئی لقب اختیار نہیں کیا, اسے امیر کہا جاتا تھا بس. تو وہ اس کی تکریم کے لیے جب کوئی کرنا چاہتا تھا القاب کا استعمال, صاحب کراں امیر تیمور گورکانی. اچھا, گورگان جگہ کا نام تھا, اور صاحب کراں کا مطلب ہے بہترین ستاروں والا, اچھا بہترین مقدر والا. تو بھائی کون سا آئین؟ آئین وہ ہوگا جو اب بنائیں گے اور جو افغان عوام کی مرضی سے بننا چاہیے, کیونکہ اسلامی حکومت کا ایک اصول ہے, لوگوں کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے. وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اب بینہم میں 4-5 فریق ہیں, پھر ان کی روایات ہیں, پھر ان کا ایک مزاج ہے, ایک طریقہ کار ہے,
پھر یہ وہ دنیا ہے جس میں وہ بستے ہیں، جس میں کچھ حقائق ہیں، جس میں انٹرنیشنل ٹریڈ انہیں کرنی ہے، جس میں وہ کیا ہے، انہیں اگر فیکٹری لگانی ہو تو مشینری کہاں سے آئے گی؟ چین سے آئے گی یا فرانس سے آئے گی، جرمنی سے آئے گی، جاپان سے آئے گی، امریکہ سے آئے گی؟ دنیا اب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عدلیہ کی ہارون صاحب نے بات کی جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے جو از خود نوٹس لیا گیا اور پھر اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور عافیہ صدیقی پر جو جیل میں حملہ ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، صحافیوں کو ہراساں کیے جانے والے معاملے کے اوپر یہ کیا ہوا؟ ججوں میں اختلاف رائے کا ہونا تو ایک فطری بات ہے۔ کوئی جو بھی کیس پیش ہوتا ہے، بہت سے مقدمات میں اکثر میں یہ ہوتا ہے کچھ ججوں کی رائے ایک ہوتی ہے، کچھ ججوں کی رائے دوسری مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس طرح کی کسی وحدت فکر کا تو مطالبہ عدلیہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ سارے جج جو ہیں وہ ایک ہی نقطہ نظر اور ایک ہی رویہ اختیار کر لیں، لیکن یہ تعجب خیز ہے کہ سو موٹو از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا کام ہے، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ ہی از ون آف دا ججز، تو انہوں نے وہ اس کا نوٹس بھی لے لیا۔ اب آپ کو چاہیے تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اور مجھے بھی چاہیے تھا کہ کسی وکیل کو، ممتاز وکیل کو، جناب اعتزاز حسن سے بات کرتے کہ کوشش کر لیتے ہیں، بڑے صاحب کوشش کریں اگر کوئی ایسا قانون دان ہو جس کی رائے معتبر ہو تو وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ تعجب خیز بہت ہے۔ اس پہ پھر چونکہ چیف جسٹس تو نہیں ہیں، بیرون ملک ہیں، عطا بندیال صاحب نے لارجر بینچ بنا دیا۔ اب انہوں نے تاریخ رکھی تھی 16 اگست کی، یعنی جمعرات کے دن، تو انہوں نے پیر کے دن ہی اس کی سماعت کا مقرر کر دیا کہ اس کا اپنا لارجر بینچ بنا دیا، وہ فیصلہ کرے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کا، جی، کہ کیا انہیں ہراساں کیا گیا ہے، کیا وہ خطا کار تھے، نہیں تھے، اور ان سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے تھی، یہ نہیں کی جانی چاہیے تھی، اور کی جانی چاہیے تھی تو کس طرح کی جانی چاہیے تھی، کسے کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے میڈیا کی آزادی کا، جو یہ اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس کو اے پی این ایس نے مسترد کر دیا ہے، اس کو سی پی این ای نے مسترد کر دیا، اس کو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو مسترد، اس کو صحافی برادری نے مسترد کر دیا۔ صحافی برادری اندیشوں کا شکار ہے، اور اندیشوں میں وہ اس لیے حق بجانب ہے کہ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں اس حکومت کا۔ یہ بجائے مکالمہ کرنے کے اور بجائے معاملات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کے، اس نے دباؤ کا حربہ استعمال کیا۔ یہ عمران خان صاحب کی اپنی اپروچ بھی ہے، ان کے وزراء اطلاعات کے بھی اکثر یہی اپروچ رہی ہے۔ میرا خیال ہے شبلی فراز صاحب کا رویہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ جب آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میڈیا ہے کیا، یہ کس طرح کام کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ میڈیا بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ مثلاً کچھ کام اچھے بھی ہو رہے ہیں، گورننس ٹھیک نہیں ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، عدلیہ ٹھیک نہیں ہے، ایف بی آر ٹھیک نہیں ہے، حکومت کی ترجیحات نادرست ہیں، لیکن حکومت نے شجرکاری کی ہے، حکومت نے کرونا کے خلاف ایسی جنگ لڑی ہے کہ ساری دنیا اسے داد دے رہی ہے، حکومت نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں، حکومت جو ہے کامیاب پروگرام کے تحت دنیا کے تھرڈ ملک، کسی تھرڈ ورلڈ میں مثال نہیں ملتی کہ 1600 روپے کے غیر سودی قرضے جاری کر رہی ہے، مکانوں کی تعمیر میں وہ اپنا مدد دے رہی ہے، اور معیشت کو بحال کر رہی ہے کرونا کے باوجود، جی۔ اور کرونا کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، میں نے آج ایک خاندان کی کہانی سنی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے ایکسپو، 4 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں اندازہ 4 منٹ ہو سکتے ہیں، 5 منٹ لگ گئے، ہم سارا پروسیس سے فارغ ہو کے واپس آ چکے تھے۔ وہاں گئے، ان کو دکھایا یہ شناختی کارڈ، یہ پہلی ڈوز کا سرٹیفکیٹ کی رسید، اور انہوں نے فوراً ایک صاحب تھے ان کو نمٹایا، اور اس کو دیکھا، اس کو فیڈ کیا، اور ان کو جناب ڈاکومنٹ بنا کے دیا، اور دوسری کہا کہ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں یہ جو آپ کو لگائی گئی ہے ویکسین، یہ وہاں لگ رہی ہے، وہاں ایک صاحب موجود ہے۔ اچھا، کچھ اس کے مثبت پہلو ہیں۔ جرنلزم میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے
حکومت کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اس کی ترجیحات ٹھیک نہیں، گورننس ٹھیک نہیں ہے، ٹیم ٹھیک نہیں ہے، مطلب عثمان بزدار جیسا آدمی وزیر اعلیٰ ہے، وزراء کا انتخاب بھی پور ہے، اور بھی بہت سے. لیکن ایک بڑا اہم نقطہ ہے، آزادی ہمیشہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی شبہ نہیں. آپ صرف ایک نیگیٹو تنقید کریں، پھر تنقید آپ کریں، حکومت پہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں، اور بعض اوقات تو بہت ضروری ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر میڈیا کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس میں ایک احساس ڈسپلن اور آزادی ایک ساتھ ہوتی ہیں. اب ایک اخبار میں فرض کیجیے، میں ان دو اخباروں میں کی ذکر نہیں کر رہا، کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، افواہ پھیلاتا ہے، ٹھیک، پینک پھیلاتا ہے، یا این جی اوز ہیں جو امریکہ کے لیے کام کر رہی ہیں، یا ایک سنی سنائی افواہ کو آگے بڑھا دیتا ہے، یا یہ تاثر دیتا ہے کہ بھئی یہ ایک ناکام سٹیٹ ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مذہب کے تو ریاست بن ہی نہیں سکتی. بن کیوں نہیں سکتی؟ بنی ہے اور چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. لاسٹ 2 منٹس. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جو فیصلہ آئے گا لارجر بینک کا، میرا خیال ہے وہ مشعل راہ ہوگا ہمارے لیے بھی. ہوگ نہیں تو ہونا چاہیے، ایسا فیصلہ آنا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہو ہماری حدود کیا ہیں، اور حکومت کو بھی معلوم ہو کہ اس کی حدود کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ 30 سیکنڈز ہے. عافیہ صدیقی ہارون صاحب تھی، لیکن اس پہ تفصیل دیکھیے اس پہ جی وہ فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ ہمیں ان کے خط بھی ملتے تھے، پیغامات بھی ملتے تھے. یہ عجیب حکومت آئی ہے، وہ خط لکھتی ہیں اور یہاں نہیں پہنچتے، وہ میسیج دیتی ہیں اور یہاں نہیں پہنچتے. وہ قید تنہائی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جیل کی انتظامیہ کی مرضی کے بغیر قید تنہائی میں قیدی ہو اور کوئی جائے اور اس کے منہ پہ گرم کافی کا کپ پھینک دے. اور وزارت خارجہ کا رویہ سرد مہری کا ہے جو افسوسناک ہے. اس وقت عمران خان صاحب بہت شور مچایا کرتے تھے اور بڑی جناب پریس کانفرنسیں کرتے تھے عوام کی بیٹیاں واپس لے کے آئیں گے. آج وہ کہتی ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں تھوڑی بہت بات سنی جاتی ہے، آج ہماری بات ہی نہیں سنی. چلیے اس پہ پھر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. شرمناک ہے امریکہ کے لیے کہ عورتوں کے حقوق کے لمبردار ہیں اور ایک خاتون کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے جیل میں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.